जनाब मैं जावेद असलम राई आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सब को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मेरा सलाम कबूल फरमाइए जनाब। अच्छा, जुमेरात को जैसे मैं आपकी मामूल के मुताबिक साल हा साल से आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ, आज फिर हाजिर हो गया हूँ। सबसे पहले तमाम तारीफ़ें हैं उस करीम मेहरबान रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक की, और फिर नबियों के इमाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पता है ना कि आपने वो बड़ी चेत से ये अल्फादियों के इम्तिहानात और स्कूल के हवाले से आपने बड़ी तलब की, डिमांड की, और उस स्कूल के हवाले से फिर मैंने एक ऑनलाइन सेंटर, एक इंस्टीट्यूट, एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन, ये एक इदारा है, तो इसका आपको मैंने तारफ़ कराया, पहुंच कराई। सारे के सारे इदारे 60 से 70 80 यूरो महाना लेते हैं, तो इनको मैंने पाबंद किया कि आप सिर्फ घर बैठकर जब तलबा और तालबात, मेरी कौम के मज़दूर, दूसरे तीसरे तमाम इलाकों के, तमाम ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले, जब वो ग्रीक लैंग्वेज अल्फ़ा एना और अल्फ़ा दियो वगैरह पढ़े तो घर बैठकर, मज़दूर हैं ना, मुशक्क़त दूर तक नहीं जा सकते, या जजीरों वाले हैं, या हत्ता के बाहर ममालिक में हैं, तो तमाम दुनिया से आप के लिए ये सिस्टम ऑनलाइन जारी कराया ताकि आपकी सहूलत मुमकिन हो। 60 यूरो से कम करके इनको कहा कि सिर्फ 15 यूरो महाना आपको सपोर्ट की जाएगी ताकि आपका इदारा जो है किसी ना किसी तरह से चलता रहे। अच्छा मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, तकरीबन 157 अफराद ने इसमें एडमिशन लिया। इस जो स्कूल है ऑनलाइन पाकिस्तान कम्युनिटी के ज़रिए तारफ़ जिसका हुआ, गुजारिश ये है कि 20 तारीख को, ये 2 दिन बाद, आज 16 है, 17, 18, 19 3 दिन दरमियान में है, 20 तारीख को क्लासें शुरू हो रही हैं। जिन जिन नौजवानों ने A1 या A2 के दाखिला के लिए इसमें एडमिशन लिया है, अपना नंबर भेजा है, अपनी मेल चेक करें, और मेल में उन्होंने 2-3 गुजारिशात की हैं, उनको खुद अगर नहीं आप चेक कर सकते, नहीं पढ़ सकते, तो किसी साथी के ज़रिए चेक करा लें। 20 तारीख, ये 2 दिन 3 रोज़ बाद क्लासें आपकी शुरू होने वाली हैं। ठीक है जनाब, उन क्लासों के लवाजमात पूरे कर लें। उन्होंने आपको मेल में तफसील भेजी है। मज़ीद भी इस सिलसिले में अगर कुछ आपको सहूलत चाहिए हो तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। बेहतर तो ये है कि YouTube J.Aslam पर आपने अपने सवालात भेज दिया करें, क्योंकि दौरान काम दिन को ना हकीकत है 100 एमरजेंसीज़ होती हैं। जैसे आज ये वाक़या बन गया, कल और था, परसों और था, दुकानदारों के थे, मसाइल थे मुख्तलिफ, तो उस सिलसिले में फिर बड़े सारे मामलात होते हैं जिसमें फ़ोन आप हज़ारों का, मैं तो कहता हूँ लाखों का भी हो तो उठाऊँगा, लेकिन मुमकिन नहीं ना होता, मुमकिन नहीं होता। तो इसलिए बराए मेहरबानी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि YouTube पे J.Aslam YouTube जो है उस पे आप अपने सवालात छोड़ दिया करें, और मैं जो ही मौका मिलता रहेगा, जैसे मिलता है, तो मैं आपकी खिदमत में उनके जवाबात इंशाल्लाह दे दूँगा। तो गुजारिश ये है कि ये स्कूल वाला मामला फिर दोबारा तवज्जो से सुन लें। आपको मेल्स भेजी गई हैं, अगर मेल नहीं भेजी उन्होंने, उनकी तरफ से, स्कूल की तरफ से आपको मेल नहीं भेजी गई, तो वो बराए मेहरबानी फ़ोन करके दोबारा कहें कि भाई मैं मेल का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी मेल भेज दें, और मैंने क्या करना है, जो लवाजमात हैं उनमें से अगर कोई कमी बेशी है तो वो पूरी करें, ताकि उन्होंने जनाब आपके कहने पर, आपके हुक्म पर, प्रोफेसर्स रेडी हैं, लेक्चरर्स और जो एलिनोमाथिया के असातिज़ा इकराम हैं सारे स्टैंड बाई हैं, और वो आपको इंशाल्लाह बफ़ज़्ल ताला क्लास करेंगे। अच्छा ऐसा है कि अब दूसरा मामला, दूसरा सवाल ये है कि A2 के इम्तिहानात के हवाले से 18 को, यानी कि सिर्फ कल का दिन है, परसों इम्तिहानात हैं। जिन नौजवानों ने A2 का वो सनद लेनी है, डिग्री लेनी है, अच्छा उनके हवाले से ये है कि जर्नल ये कानून और ज़ाब्ता है कि जिस भी इदारे में आपने जाना है, इम्तिहानी सेंटर में आपने बैठना है, तो शहजादों अपना टेस्ट जो है ना, PCR टेस्ट, वो 48 घंटे कबल करवा लेना है,
تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ پیش آ جائے، کیونکہ آج کل وہ پھر دوبارہ کرونا کی ایک لہر بڑی شدت اختیار کر گئی ہے، اور حکومت یونان کا بہت گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد کسی جگہ، دکان یا کسی بھی سرکاری بلڈنگ میں آپ داخل ہوں۔ تو یہ بھی برائے مہربانی رکھیں۔ اس کے ساتھ اسکول کے ساتھ منسلک ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے یہ A2 کے امتحانات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں 18 کو۔ اچھا، میرے شہزادوں بڑی ایک گزارش اور نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی فوراً ایک دم سر پہ آ پڑے، ایک دم اس میں ایڈمیشن لے کر اس چیز کو چھوڑ دیں، تھوڑی سی قبل تیاری کیا کریں۔ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سال میں 2 دفعہ کم از کم ایٹ لیسٹ 2 دفعہ مئی اور نومبر دسمبر میں امتحانات ہوتے ہیں، تو جو 4 ماہ 5 ماہ بعد امتحان ہونے ہیں ان کی تیاری آج سے کریں گے تو پوری تسلی سے، پورے آرام سے، پورے جناب بغیر کسی ایمرجنسی کے آپ اس میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اپنا وہ جو ہدف ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ اس لیے 20 دسمبر کو جو کلاسیں شروع ہو رہی ہیں آن لائن، ان میں اپنا ایڈمیشن، لوازمات، لازم و ملزوم چیزیں پوری کر لیں تاکہ آپ باقاعدہ عقل مندوں کی طرح، داناؤں کی طرح آپ اپنا ہدف حاصل کر لیں۔ A2 کرنا چاہتے ہیں A2 کریں، A1 کرنا چاہتے ہیں نارمل ترتیب کے ساتھ تو پہلے A1 ہوتا ہے، اس کے بعد A2 ہوتا ہے، لیکن آپ جہاں ایڈمیشن A2 کے وہ آپ کے اساتذہ دیکھیں گے تو اس میں کر دیں گے۔ اور گزارش یہ کرتا ہوں کہ اپنے ساری ماؤں بہنوں، بیٹیوں سے، چھوٹے بڑے بچوں سے کہ تمام کے تمام لینگویج ضرور سیکھیں۔ گھر بیٹھ کے اگر آپ سارا دن مزدوری کرتے ہیں، شام کو آپ کا وہ جو ہے موبائل سیٹ، اس پر گھر بیٹھ کے 1 گھنٹہ کلاس ملے گی تو انشاءاللہ بفضل تعالیٰ یہ ایک انقلاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ علم سے بڑی دولت کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے نا 15 یورو کا معاملہ، یہ ایک برائے نام سا میں نے اس لیے ان کو اجازت دی ہے تاکہ وہ انسٹیٹیوشن، وہ ادارہ جو ہے بند نہ ہو جائے، آپ کی خدمت کے لیے روشنی بنی رہے اور آپ کو سہولت بنی رہے۔ آپ کریتی میں ہیں، تھیسالونیکی میں ہیں، یا یونان کے دور دراز ترین علاقوں میں ہیں، یا ایتھن میں ہیں کہیں، آپ کو گھر بیٹھ کر یہ تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ اپنی میل چیک کریں، جنہوں نے رجسٹریشن نہیں کرائی وہ اپنی رجسٹریشن کرائیں تاکہ وہ آپ کے ٹیچر آپ کو گریک زبان سکھا کر پوری قوم ہم فخر سے سر اٹھا کر کہیں جناب پڑھ بھی سکتا ہوں، لکھ بھی سکتا ہوں، اور خود میں نے اپنی محنت سے، محبت سے، اثار سے جو ہے یہ سارا لیا ہے۔ نہ کہ وہ بندہ پوچھتا رہے، مجھے بھی شرم آنے لگ جاتی ہے نا، وہ کئی دفعہ ساتھی کچھ پوچھتے ہیں جو سب کوئی اور نہیں، کوئی اپنا وہ پھر شرماتے ہیں، اور کی یارا ان منو کی پتہ کی وہ کوئی انجے ہی لب جائے ایسے لیتے ہی نہیں بچوں، ایسے کام کرتے ہی نہیں۔ محنت سے، عزت سے، آنر سے، سچ کے ساتھ ہم نے جو ہے اپنے کام مکمل کرنے ہیں۔ سوالات کی طرف آتے ہیں اور سوالات آگے ہیں، اب سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ سوالات اب میں پڑھتا ہوں، سوالات کی طرف جاتا ہوں۔ اب دوسرے ایک سکول کی بات ہے جو پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کا خواتین کونسل جو ہے اردو سکول جو چلا رہی ہے۔ میں نے کہا چلو سکولوں کا سلسلہ چل رہا ہے تو سکولوں کے چھوٹے بچے جو 15 سال کی عمر تک ہیں، جو ہمارے پاس کمیونٹی اردو سکول جو پاکستان کمیونٹی کا سکول ہے، گریک لینگویج کا سکول نہیں، وہ تو بات مکمل ہوگی نا۔ یہ اردو سکول کے ان ہونہار بچوں کو، تمام بچوں کو جناب سلام پیش کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بہت جلد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی ایک بہت بڑی پارٹی ان دنوں میں ہی ہم نے کرنی ہے، آپ کی ضیافت کرنی ہے، آپ کو مزے مزے کی مٹھائیاں کھلانی ہے، آپ کو سیر و سیاحت کرانی ہے، آپ کا ایک ٹرپ جو ہے وہ انشاءاللہ ان دنوں میں تیار کرنا ہے، تو بڑی موجیں کرانی ہے جناب آپ کی، ہاں جی۔ اور میں دونوں ہاتھوں سے ان ٹیچرز کو، ان کی پرنسپل کو، آپ سب کو جناب سلام پیش کرتا ہوں کہ حقیقت ہے رضاکارانہ
اشار سے، قربانی سے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر، کچھ لینا نہیں، کچھ معاوضہ نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن اس فکر سے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنی قوم کے بچوں کو سنوارنے کے لیے سال ہر سال سے یہ اسکول چل رہا ہے۔ اب آن لائن چل رہا ہے، تو جو نئی فیملیز ہیں، جو نئے بچے ہیں، 15 سال سے نوجوان بچے جو ہیں وہ کم ہوں، اور بیٹیاں ہماری جو ہیں وہ کسی بھی عمر میں وہ ایڈمیشن لے سکتی ہیں، کیونکہ تمام عملہ جو ہے خواتین ٹیچرز اور ان کی پرنسپل جو ہیں خواتین کونسل سے ہیں۔ ہم خواتین کونسل پاکستان کمیونٹی اتحاد یونان کا بے حد شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور بچوں کو کہتا ہوں کہ جو نئی فیملیاں شامل ہونا چاہتی ہیں خواتین کونسل سے رابطہ کریں، اور بچوں سے کہتا ہوں کہ آپ برائے مہربانی اپنی پارٹی کے لیے، موج میلے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے آپ کی بڑی کمال ضیافت تیار کر لی ہے میں نے، تو اس کے لیے انشاءاللہ ان چھٹیوں میں، چھٹیوں سے قبل یا جیسے بھی خواتین کونسل کا اور آپ بچوں کا معاملہ طے پائے گا، ایک بہت عالی شان قسم کی ضیافت اور پارٹی آپ کے لیے تیار کر رکھی۔ میں نے کہا چھٹیاں دوسرے مناتے ہیں، موج میلہ کرتے ہیں، یاشی ماشی کرتے ہیں، تو آپ ہمارے بچے جو ہمارا روشن مستقبل ہیں، وہ کیوں نہ ان چھٹیوں میں ان کی خوشی کو دوبالا کیا جائے، انشاءاللہ کریں گے۔ اچھا، آپ آتے ہیں جناب سوالات کی طرف۔ سوالات جو ہیں محمد وکاس ہیں، اور محمد وکاس کہتے ہیں کہ سر نیلی ویویوسی پر سفر کر سکتے ہیں؟ وکاس صاحب بالکل کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاراتاسی کا جو قانون ہے میرے شہزادے، میرے نوجوان، وہ ابھی تک پرانا ہے، یعنی کہ 31 دسمبر تک جو ہے وہ صرف اور صرف ویویوسیوں والے رہ سکتے ہیں۔ تو اب آج 16 ہیں، تو 31 تک، یعنی کہ اس میں اب پاراتاسی نئی ابھی تک نہیں آئی۔ جب تک نئی پاراتاسی آ نہ جائے اس وقت تک 31 دسمبر تک واپس آنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جناب، واجد صاحب کا بھی واجد آگے ہیں۔ واجد کہتے ہیں کہ سر سیاسی پناہ والے کارڈ ملنے والا عادیہ پارامونی ہے، میرا پاسپورٹ نہیں رینیو ہو سکا، میرے فنگر پرنٹس ہو چکے ہیں، کیا میں سفر کر سکتا ہوں؟ اچھا، ایسا ہے کہ اپنا واجد شہزادے، سفری جو کاغذ ہے وہ ہوتا ہے پاسپورٹ، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ہرگز سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے فنگر اس پہ موجود ہیں، ان فنگر پرنٹس کے پیپر بھی موجود ہیں۔ اچھا، تو اس کا نہیں ہے تعلق۔ اچھا، دو چیزیں بڑی مہربانی کر کے آپ نے اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر سیاسی بنیاد پر عادیہ پارامونی ملے، اگر اس پر ریفیوجی ڈکلیئر کیا جائے آپ کو، تو پھر آپ اپنے ملک سفر نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کے اوپر لکھا ہوگا۔ اگر آپ نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، بیماری کی بنیاد پر، یا کسی ایسی بنیاد پر کیا جس میں آپ کا سٹیٹس ریفیوجی یعنی کہ مہاجر ڈکلیئر نہ کیا گیا ہو، تو پھر اس صورت میں پھر آپ سفر کر سکتے ہیں، لیکن پاسپورٹ کا ہونا لازم ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے کہ سر مجھے پاکستان میں MQM کے کچھ کارکنوں سے خطرات تھا، اب PTI کی حکومت ہے، مجھے اس وجہ سے پولیٹیکل اسائلم ملا ہے، مجھے پولیٹیکل کیس پاس ہونے کا کارڈ بھی مل چکا ہے، کیا میں پاکستان جا سکتا ہوں؟ میں اس میں شہزادے وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر آپ کو کارڈ آپ کی جان کے خطرے کی وجہ سے ریفیوجی ڈکلیئر کیا گیا ہے، تو پھر آپ اس ملک نہیں جا سکتے۔ یہ اس پر باقاعدہ لکھا ہوتا ہے، اور اس کے اگر ریفیوجی ڈکلیئر کیا گیا ہے، پولیٹیکو پروسفیگا کا لفظ لکھا ہوگا یا ریفیوجی، تو اس کو دیکھ لیں، اگر یہ ہے تو پھر اس میں آپ سفر نہیں کر سکتے۔ ان پیپرز کو ویسے آئندہ جا کے، دور تھوڑا سا جا کے، تو چینج کرنے کا بھی طریقہ قانون وضع کرتا ہے۔ وہ آپ جب کرنا چاہیں گے، جب آپ نے اپنے وطن آنا جانا ہے، تو اس سلسلے میں پھر قانون دانوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور پھر جب وہ ختم ہونے والا ہوگا 6 ماہ قبل رابطہ کر لیں، اور پھر اس کی لائن چینج کر کے دوسرے جو لیگل پرمٹس ہیں ان کی لائن میں چلا جائے، تو پھر اس صورت میں کر سکتے ہیں۔
عثمان یاسر ہیں، عثمان بابر صاحب کہتے ہیں کہ سر ادیکی ویویوشی پر پاکستان جا سکتے ہیں؟ عثمان صاحب جا سکتے ہیں شہزادے، بالکل جا سکتے ہیں، اور ادیکی ویویوشی باقاعدہ آدیا پارامونی ہوتا ہے، باقاعدہ یعنی کہ عدالت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن ویویوشیاں جتنی بھی ہیں آل کائنڈز آف ویویوشی سرٹیفکیٹس، ان کے بارے میں قانون یہ وضاحت کرتا ہے، اور میں بھی کہتا ہوں کہ سفر تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ابھی تھوڑا سا رک جائیں، کیونکہ آج کل یا ان دنوں میں امکان ہے کہ پاراتاسی کا قانون آ جائے گا، تو اس کے مطابق پھر آپ اپنی موومنٹس جو ہیں کریں۔ سلمان کہتے ہیں کہ سر میری عمر 18 سال سے کم ہے، میرے بابا کے پاس وہ پیپر ہیں جن پر پورے یورپ میں سفر کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایپی ماکرون، کیا میں ان کی وجہ سے یورپ میں آ سکتا ہوں؟ سلمان شہزادے، یونان میں اب نہ ایسا کوئی قانون وضاحت نہیں ہے کہ جس میں آپ کے بابا جان کے پاس کسی بھی قسم کے پیپر ہیں، یورپ میں سفر والے ہیں یا یونان میں یا پاکستان جانے والے، اس کا ایک باقاعدہ علیحدہ سسٹم ہے۔ اس سسٹم میں وہ یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے فیملی کے حوالے سے پیپرز جمع کرانے ہیں، اور اگر وہ نکل آئے تو پھر جا کے آپ کو راستہ دیا جائے گا۔ یہ ہے جو جواب۔ اور بڑی بات نصیبی سے ہمارا جو سلسلہ بڑی مدت سے چل رہا ہے، ہماری فیملیز کا، کاش میرے ملک کے آنے والے سفیر، حکمران کردار پاکستانی بھائیوں کے پیسے کھاتے ہیں، ان پر بھی ویڈیو بنا دیں۔ اچھا یہ سوال لکھنے والے شہزادے نے لکھا ہے کہ پاکستانیوں کو بہت زیادہ لوٹتے ہیں، اور میرے بچے، میرے شہزادے اصل میں جب حکمران جو ہیں، کسی بھی آپ سفیر صاحب کا دیکھ لیں، کریبیل کا، وہ یا سمگلرز ہوں گے یا دو نمبریے ہوں گے یا کچھ ہوں گے، تو پھر اس طرح ترغیب ملتی ہے۔ نیک نیت پاکیزہ بندہ جو حق اور سچ کی بات کر سکتا ہو، جرت رکھتا ہو، وہ اگر آپ ان کے قریب دیکھیں تو پھر مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ جو وہ لوگ پاکستانیوں کے پیسے کھاتے ہیں، سب سے زیادہ شکایات میرے پاس یہی آتی ہیں، کسی کا دیا پارامونی کے چکر میں کھا لیا، دھوکہ اور فریب، حالانکہ ہمارے آقا، ہمارے سیدی نبیوں کے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اس کی سمری، اس کی میں آپ کو اختصار سے بتاتا ہوں کہ جس نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ آقا کریم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں، یعنی کہ بڑا سخت ترین حکم ہے۔ لیکن آپ بھی تو میرے بچوں، گزارش یہ ہے کہ ان بیچارے جو بد نصیب ہیں، جو اپنے بھائیوں کو لوٹتے ہیں، جن کو معاشرے نے، حکمرانوں نے کہا جاؤ، جو جتنا بدماش ہوگا، جاؤ جو جتنا لٹیرا ہوگا وہ ہمارے لیے اتنا ہی کارآمد ہے، تو وہ بیچارے اس سسٹم، اس نظام، اس دجالی سسٹم کی وجہ سے بیچارے جو ہیں، وہ کہتے ہیں شریفوں کا تو کوئی جینا ہی نہیں ہے، تو چلو بدماش بن کے رشوت کے سپورٹر بنے، یہ کریں وہ کریں، چلو کہیں چل چلاؤ بن سکے۔ تو آپ ان کو بے نقاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ کوشش کاوش کیوں نہیں کرتے میرے بچوں؟ لالچ سیانے کہتے ہیں کہ بری بلا ہے۔ اکثر و بیشتر یقین کریں کہ 5,500 6,600 10,10 ہزار یورو کسی نے کہہ دیا جی فکر نہ کرو تواڈے میں پیپر بنا دینا، تو 5,000 6,000 2,000 4,000 10,000 یورو وہ دیا ہے، نہ اس کا سر پتہ ہے، نہ پاؤں پتہ ہے، نہ شناختی کارڈ پتہ ہے، نہ کچھ نہیں پتہ۔ تو اس طرح لالچ بری بلا ہے، اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر مشورہ لینا ہو تو برائے مہربانی یوٹیوب پہ لکھ دیں، یا آپ کا اپنا دفتر ہے، پاکستانی قوم کا دفتر ہے، کمیونٹی میری نہیں آپ کی ہے، پاکستانی قوم کی ہے، آپ مجھے اپنی محبت سے، اپنی رائے سے پوری قوم چنتے ہیں، تو میں پھر فی سبیل اللہ آپ کو نیک نیتی سے، پاکیزگی سے مشورہ دینے کا پابند ہوں، ٹھیک ہے؟ رضاکار بار بار کہتا ہوں چاہیے، اشار والے، قربانی والے، جذبے والے، محبت والے، جوش والے، جو یہ کہیں کہ اللہ سے نفع لوں گا، دنیا میں کسی لالچ اور کمینگی کا حصہ نہیں بنے گا، وہ چاہیے مجھے، جو دینا جانتے ہوں، جو صرف لینا جانتے ہوں، اور یہ فکرے سارا دن کہتے رہے ہو پائی تنو لبدا کی ہو، یارا انہوں بھی تو کوئی لبدا ہی ہونا نا، آؤ دیکھ لو پھر آ کے، تھوڑا ٹائم تو نکالو نا، کی لبدا ہے؟ ہاں لبدا ہے، بڑا کچھ لبدا ہے، لیکن خدا کی رضا سے بڑا کچھ ہے تو مجھے بتا دو۔
دیوانہ نہیں، خدا کی قسم نہ پاگل ہوں نہ دیوانہ ہوں، لیکن یہ جو بیچارے سست اور کاہل یا 2 نمبر یہ سارے یہ کہتے ہیں او جی وہ بندہ پھر کچھ نہ کچھ تو کردہ نا، تو آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، خوردبینے لگا کے دیکھیں، قریب رہ کے دیکھیں، تھوڑا سا ساتھ چل کے دیکھیں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو یقین نہ آئے تو پھر بات کرنا۔ اللہ کی رضا پر چلنے والے جو ہوتے ہیں نا ان کو خدا خود اپنے سہارے پر چلاتا ہے، اور وہ دیے پھر کب بجھتے ہیں؟ جن کو خدا خود روشن رکھتا ہے، وہ نہیں بجھتے۔ تو اس طرح لالچ بری بلا ہے، ان چیزوں سے بچیں اور اس کے لیے مشورہ کر لیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ سر میرا بھائی 18 سال سے کم عمر ہے، وہ پکڑا گیا ہے، ابھی تک پولیس اسٹیشن میں ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا شہزادے، اس میں ایسا ہے کہ 18 سال سے کم ہو یا زیادہ، جب پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے بندہ پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی پروسیس ہوتا ہے کہ اسائلم اس کی جاتی ہے، یعنی کہ سیاسی پناہ کی درخواست دی جاتی ہے، وہ خود دیتے ہیں یا کسی وکیل کے ذریعے دیتے ہیں، تو بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ کسی وکیل کے ذریعے دیں تاکہ اطمینان رہے کہ درست درخواست کر لی گئی ہے۔ اچھا، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے سفر کی نئی ہدایات ہیں، یہ بھی سوالات کے درمیان میں ایک تھوڑا سا نیا رستہ دیکھ لیں۔ تو تمام جو مسافرز یونان میں جتنے پیسنجرز یونان میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے انہوں نے اعلان کیا کہ پہلے 72 گھنٹے تھا پی سی آر ٹیسٹ کا ٹائم، اور اب 48 گھنٹے قبل پی سی آر ٹیسٹ کرونا ویکسین کے بعد، یعنی کہ ویکسین حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ پہلے ہی لازمی ہے، ضروری ہے، اور ان کے بعد پھر آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے وہ پی سی آر ٹیسٹ بھی کروانا ہے، اور 48 گھنٹے قبل۔ اچھا، یہ فون بہت زیادہ بجتا ہے، ویلکم جی آئیں، لیکن فون یقین کریں اتنا جتنا میں سنتا ہوں نا اس سے زیادہ مس ہوتے ہیں، کیونکہ کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا، آپ کا حکم آرڈر بھی ہوتا ہے جی یہ کیا ہے وہ کیا ہے، ادھر جائیں یہ جائیں، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ یوٹیوب پر لکھا کریں۔ اچھا جی، یہ ویکسین کا ہو گیا۔ اچھا، کرسمس کے ہمیں احساس والا بنا۔ اچھا جی، سوال آگے چلتے ہیں کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 7 سال کے ثبوت پر پیپر جمع کروائے ہیں ٹیکس، لیکن مجھے وائٹ ویویوسی نہیں ملی، اس بارے میں کچھ بتا دیں، 1 ماہ ہو گیا ہے فنگر دیے۔ اچھا شہزادے، وائٹ ویویوسی کیوں نہیں ملے اور پھر فنگر کیسے دے دی آپ نے؟ فنگر تو شہزادے اس کے ہوتے ہیں جس فرد کو پیپر جمع کرانے کی، وہ وائٹ ویویوسی جو ہے وہ ایک رسید ہوتی ہے کہ آپ نے پیپر جمع کرا دی ہیں، وہ یا وکیل اپنے سے رابطہ کرے تاکہ وہ آپ کو ویویوسی نکال کے دے، تو یا پھر وکیل کے ذریعے پیریفیریا میں جائیں اور جا کر جب آپ کو فنگر مل گئے ہیں، ویویوسی نہیں ملی، یہ فنگر کے بعد ویویوسی نہیں ملی یا پہلے جو پیپر جمع کرائے تھے نہیں ملی تھی؟ اگر پہلے جو پیپر جمع کرائے تھے ان کی ویویوسی آپ کو نہیں ملی تو وہ آپ کے لیے بڑی ضروری ہے، بڑی لازم ہے۔ فنگرز کے بعد نہیں ملی تو وہ کوئی اتنی زیادہ ضروری نہیں ہے، وہ سیدھی ہوتی ہے، بہرحال آپ کو لینی چاہیے۔ اچھا جی، عمیر ریاض ہیں، کہتے ہیں کہ سر آئی ڈی کارڈ کا ثبوت چل جائے گا، پیپر یونان کا پتہ لکھا ہوا ہے، ان پر یونان کا پتہ لکھا ہوا۔ اچھا عمیر شہزادے، آئی ڈی کارڈ وغیرہ ویسے تو ساری چیزیں چلنی چاہیے، وہ جو آپ نے فیس دی تھی نا آئی ڈی کارڈ بنوانے کے لیے، وہ فیس کی رسید بھی ساتھ لگا لیں کہ میں نے یہ فیس ادا کی ہے۔ تو ویسے تو قانون یہ کہتا ہے کہ صرف یونانی اداروں کے متعلق جو ثبوت ہیں وہ قابل قبول ہیں، آپ کا آئی ڈی کارڈ، آپ کا پاسپورٹ یا آپ کی مختلف اس طرح کی چیزیں، وہ یونانی قانون اس کی وضاحت نہیں کرتا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے یا آپ نے پاسپورٹ اس دوران بنوایا تھا، تو آپ اپنے مالک مکان سے یا آپ اس بوس سے جس کے پاس آپ کام کرتے ہیں اس سے ایک پیفتینی دلوسی بھی لکھوا لیں، اور ساتھ 1 2 3 ثبوت جب دیں گے تو پھر امید ہے کہ وہ افسر جان جائے گا کہ ہاں یہ فرد ادھر ہی ہے، لیکن قانون صرف یونانی اداروں کے ثبوت طلب کرتا ہے۔
اچھا وائٹ کارڈ کب رینیو ہوں گے؟ علی ہیں اور علی کہتے ہیں کہ وائٹ کارڈ کب رینیو ہوں گے؟ علی شہزادے ہو رہے ہیں، اور جب جب وہ ٹائم اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں ان کے ٹائم اپوائنٹمنٹ دینے کے ساتھ ساتھ وہ کرتے ہیں ٹائم اپوائنٹمنٹ کے بغیر ابھی تک تاحال رینیو نہیں کر رہے. یعنی کہ دو ہی طریقے ہیں، یا آپ نے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینی ہے یا میل بھیجنی ہے. اگر آپ نے وہ migration.gov.gr پر کیس نمبر مار کر چیک کر لیا، دیکھ لیا، تو پھر آپ کو اگر ٹائم نظر آ گیا تو پھر آپ جائیں گے، جا کے اپنا رینیو کرا لیں گے، یا پھر میل بھیج کے انتظار کریں کہ کب وہ آپ کو ٹائم دیں گے. اچھا عاطف ہیں، عاطف کہتے ہیں کہ سر کوئی پاراتاسی کی خبر آئی ہے؟ عاطف شہزادے ابھی تک نئی پاراتاسی کی کوئی خبر نہیں، توقع تو ہے ویسے آج کل ان دنوں میں آ جانی چاہیے، اور تاکہ وہ ہمارے جو شہزادے پاکستان گئے ہیں ان کا سانس جو ہے آرام سے مزے سے جو ہے وہ جو چھٹیاں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے وہ کریں، اور آپ میں سے جن جن نے جانا ہے وہ جائیں. حسنین میر صاحب ہیں، حسنین کہتے ہیں سر وائٹ کارڈ بنوانا ہے کیسے بن سکتا ہے؟ حسنین ان دنوں میں وائٹ کارڈ کی جو ہیں اپلیکیشنز وغیرہ نہیں کی جا رہی، کچھ سسٹم میں آپ ڈیٹ وغیرہ کر رہے ہیں. تو ویسے وائٹ کارڈ کا حسنین شہزادے یہ ہے کہ انہوں نے اب 29 جنوری سے لے کر یہ کچھ ماہ قبل کا کہا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے پاکستان، بنگلہ دیش اور شام، افغانستان وغیرہ اور صومالیہ بھی اس میں شامل ہے، 5 ملکوں کا کہا تھا کہ ان ملکوں کے لیے اسائلم نہیں، یعنی کہ ان ممالک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف پاکستانی جو ہیں کیمپوں سے جہازوں کے جہاز بھرے جا رہے. کل بھی ایک شہزادے نے، اب نام میں ان کا نہیں لیتا، انہوں نے کہا کہ 60 کے قریب افراد تیار ہیں. اسپیشل چارٹر طیارے جو ہوتے ہیں ان میں ایک فرد کے ساتھ 2 پولیس والے ہوتے ہیں، اور جب 2 پولیس والے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بالکل اسلام آباد تک لے کے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں. اچھا یہ صرف اور صرف پاکستانیوں کے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کے سفیر، آپ کے حکمران آپ کے بارے میں کوئی معاہدہ کر دیں گے تو پھر یہ حکومتیں تو پھر وہ کرتی ہیں. تو اس لیے ابھی تک وائٹ کارڈ وغیرہ کے حوالے سے اگر بنتا بھی ہو تو میں کہوں گا کہ آپ نہ بنوائیں، کیونکہ ابھی اس کو یونانی قوانین کے تحت 25 روز کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرنا لازمی ہے. تو 25 روز تو ایسے ٹک کر کے گزر جاتے ہیں، تو رک جائیں، ٹھہرے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ چلتا ہے. تبسم علی ہیں، تبسم علی کہتے ہیں کہ سر اگر فیصلہ مثبت آئے تو وہ کیسے آگاہ کرتے ہیں؟ مجھے انٹرویو کے بعد دوبارہ بلایا گیا ہے. اچھا تبسم علی شہزادے آگاہ تو پھر انہوں نے اسی طرح کرنا ہوتا ہے جیسے اب آن لائن سسٹم ہے، میل کر دیتے ہیں یا آپ کو فون کر دیتے ہیں، یا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں بتاتے، اور آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا فیصلہ رکھتے ہیں. وہ ہاں میں ہے، نہ میں ہے، اچھا ہے یا کیا ہے، وہ پھر وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے. اگلے ماہ ردیوو ملا ہے، آپ ردیوو پہ جائیں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، ممکن ہے وہ ہاں میں ہے یا نہ میں ہے. لیکن اس صورت میں ہوتا پتہ کیا، اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات پہلے انٹرویو پر اگر آپ کا کارڈ نہ میں بھی ہے تو پھر بھی اس پر آپ کو اپیل کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ 20 دن یا 30 دن دیے جاتے ہیں، اس دوران آپ نے اپیل کرنی ہوتی ہے. تو جب آپ اپیل کرتے ہیں دوبارہ آپ کو کارڈ مل جاتا ہے. اب دیکھنا وہاں ہی جا کے ہے، یہ اس سے قبل نہیں ہو سکتا. احتشام صاحب ہیں، احتشام کہتے ہیں کہ سر یونان میں بارڈر پر کیسے حالات ہیں؟ احتشام صاحب یہ وہ ان کا ایک وہ جو وزیر ہے نا، میتاراکیس نام ہے اس کا، وہ پاگلوں کی طرح یہ خبریں دیتا رہتا ہے. معذرت سے پاگل تو نہیں ہے نا، پھر جو کس کی وہ ڈیوٹی لگتی ہے، جو اس کے ذمہ ہوتا ہے، جو نیا ڈیموکراتیہ کی پالیسی ہے اس کے مطابق اس نے کرنا ہے. وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ جناب بارڈر ہم نے بند کر دیے، پہلے اتنے تھے لوگ آتے تھے، اب ہم نے یہ روک دیا، وہ روک دیا، دیواریں بنا دیے. تو حالات سختی ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ چھپ چھپا کے ادھر سے ادھر سے آتے ہیں، لیکن تعداد میں بڑے کم، حالات اچھے نہیں ہیں.
اچھا جی، یاور ایوب ہیں، یاور ایوب کہتے ہیں میں یونان میں 24 سال سے ہوں۔ ماشاءاللہ جی، بڑے پرانے بڑے سینئر جی ہیں جی، ماشاءاللہ۔ میں ایک کام سے سلونیکی آیا تھا، میرے پاس 2001 والے پیپر تھے، پولیس نے پکڑ کر ترکی میں ڈپورٹ کر دیا اور پیپر پھاڑ دیا۔ اب میں ترکی میں بیٹھا ہوں۔ اوہو، یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اچھا، تو ترکی میں بیٹھا ہوں۔ اچھا یاور صاحب، گزارش یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس وہ پیپرز کا ریکارڈ ہے، یعنی کہ کیا آپ کے پیپرز ویلڈ ہیں؟ آپ اس پر کیس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہیں، آپ کے پیپر ویلڈ ہیں، چاہے کہ وہ پھاڑ دیے گئے ریکارڈ میں تو ظاہر ہے ساری چیزیں موجود ہیں، تو کسی ساتھی سے کہہ کر برائے مہربانی آپ ایسا کریں۔ یہ فون ماشاءاللہ بڑا پیارا ہے، مسلسل ہی بجتا جاتا ہے، تو فون میں بھی بجتا ہے، تو اس لیے گزارش کرتا ہوں جناب، گزارش بھی سن لیں کہ صرف ایمرجنسی میں فون کرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو اطمینان ہوتا ہی نہیں جب تک آپ بات نہ کر لیں، تو یہ بھی تو بات ہی ہے نا جناب۔ اب پتہ کیا، اس فون کو سننے میں اب 20,000 لوگ جو سن رہے ہیں، ایک کی سنوں گا تو پھر 20,000 انتظار کریں گے، اس لیے یہ ذریعہ اسی لیے اختیار کیا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شہزادوں تک میں پہنچ سکوں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فون صرف اس وقت کرتے ہیں جب بڑی ایمرجنسی ہو، ٹھیک ہے؟ ہر وقت وہ پھر اب ہیں پیارے نا، اب میں کیسے پھر آپ کو کچھ بڑی بڑی شکایتیں بھی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں۔ تو ایک شہزادے کا فون آیا، تو وہ اب کہتے ہیں کہ جاوید صاحب میں نے وہ شادی کرنی ہے، تو کیا کروں؟ میں نے کہا کر لو۔ کہتا ہے نہیں تو وہ رومانیہ سے لڑکی آ رہی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ میں نے کہا یار خیال تو تمہارا ہی ہے، لیکن پوچھنے کا کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ برائے مہربانی سوال جو ہے نا اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے، اور جب آپ 3 دفعہ یا 5 دفعہ مجھے پوچھتے ہیں کیا حال ہے آپ کا، 7 بسم اللہ سر ماتھے پر، لیکن ایک دم سوال پر آنے کے بعد اگر ایمرجنسی میں کرنا ہی پڑتا ہے تو ایک دم سوال پہ آتے ہیں اور بہت تھوڑے لفظوں میں سوال کرتے ہیں۔ پتہ کیا، میں آپ کا ہوں تو آپ جیسے دوسرے شہزادے لائن میں لگے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کہ جوید صاحب کتنے لگے ہیں، ساڑھا تے فون ہی نہیں پہ چکتے۔ ان کو کیا پتا کہ آپ نے پھر وہ اتنا لمبا فون کر دیا ہوا ہے، اتنا لمبا حال چال پوچھ رہے ہیں، 7 بسم اللہ، یہ خیر خیریت روز بتاتے نہیں رہتے ہم ایک دوسرے کو۔ تو اس طرح اگر ایمرجنسی میں فون کرنا پڑے تو ایک دم سوال پہ آ جایا کریں۔ جی السلام علیکم، میں نیکیا سے، یونان سے، کپسیلی سے جاوید اسلم بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے میں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کی شادی رکوانے کے تو چکر میں ہو نہیں سکتا، کرانی ہے نا، آپ بچے ہیں ہمارے، ہم اپنے ہاتھوں سے کرائیں گے، لیکن میں نے تو قانون اور ضابطہ بتانا ہے۔ اچھا آپ سن لیں، جتنے بچے یہ شادیوں کا سوال بڑا سارا موجود ہے، تو اگر یونان میں آپ ہیں اور یونان میں آپ نے شادی کرنی ہے تو بڑے سارے بچے آج کل یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ وہ جی جو خاتون ہیں ان کی عمر 18 سال سے کم ہے۔ میرے بچوں ہوشیار باش ہو جائیں، 18 سال سے کم عمر کی عورت سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ شادی کریں گے، بڑے سارے معاملات پہلے بھی ایسے ہوئے ہیں جن میں پھر وہ والدین پیچھا کرتے ہیں، پھر وہ بچے بڑے خجل خوار ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی بیٹی کو بھی بڑا خجل خوار کرتے ہیں، کیونکہ قانون اس کی راہ اور اجازت نہیں دیتا، جائے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ آپ پر متفق ہے۔ اچھا اس کے باوجود دیکھیں نا، یہ فون ہر منٹ میں 6 فون آتے ہیں، تو 7 بسم اللہ۔ اچھا تو اس سے تھوڑا سا قوانین کو دھیان کریں نا میرے بچوں، شادی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کو استوار کرنا ہے، نہ کہ شادی کر لی تو بعد میں جناب جوتے اتارے اور دوڑ لگا دی، اس لڑکی نے بھی آپ نے بھی، پھر ساری زندگی خدا نخواستہ بندہ خجل خوار ہوتا رہتا ہے۔ شادی تو کرتے ہیں خوشی کے لیے، اچھائی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، انسانی تولید کے لیے، تو جب پھر اس کے کرنے کے بعد پھر آپ نے دوڑ لگانی ہے، جگہ جگہ چھپنا ہے، تو پھر اس طرح شادی تو نہیں کرتے۔ دوسری بات سن لیں کہ دوسرا یہ ایک قاعدہ قانون ہے پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے کہ شادی کرنے کے لیے باقاعدہ لیگل پیپرز کا ہونا لازم ہے، اور شادی صرف اور صرف پولیٹیکو گامو تسلیم کی جاتی ہے۔
پولیٹیکو گامو کیا ہوتی ہے کہ دونوں لڑکا اور لڑکی لیگل ہیں، وہ جناب جائیں گے دیمو میں، بلدیہ سے جا کے وہ ٹائم اپوائنٹمنٹ لیں گے، اور ٹائم اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد وہاں جو بلدیہ میں دیموس میں شادی ہوگی اسے پولیٹیکو گامو کہتے ہیں۔ اس پر پھر پیپرز، لیگل پیپر اور لیگل ایگریمنٹس موجود ہیں، وہ تسلیم کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے مذہبی شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو مذہبی نکاح آپ کو مبارک ہو، وہ سعادت ہے، گناہ سے، بدی سے، برائی سے آپ بچ جائیں گے، آپ دائرہ میں آ جائیں گے، آپ پاکیزگی کے دائرے میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ پھر کسی ادارے میں وہ تسلیم نہیں کیا جاتا، چاہے آپ کے سفیر صاحب جو ہیں وہ سفارتخانہ پاکستان ایتھن میں آپ کی شادی کرائیں، وہ نکاح ابھی تک میری اطلاع کے مطابق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کی سفارتکاری تو ہونی چاہیے نا، کہ اگر بچے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اتنے اتھارٹی والے سفیر صاحب، نہ ہم جناب فیملی بلا سکتے ہیں، نہ ہماری شادی کو تسلیم کرتا ہے، نہ ہمارے وہ برتھ سرٹیفکیٹ نہیں کو تسلیم کرتا، تو اس طرح کی سفارتکاری کچھ تو ہونی چاہیے نا، جس سے یہ چیزیں بھی معاملات جو ہے ان میں کچھ بہتری آئے۔ بہرحال اچھا، تو یہ چیزیں ہیں جو مسلسل پوچھی جاتی رہی ہیں۔ طارق صاحب ہیں، طارق صاحب کہتے ہیں کہ پیپر رینیو کے لیے جمع کروائے ہیں، فنگرز دینے پڑیں گے یا نہیں؟ اچھا طارق صاحب، آپ نے پیپر جب رینیول کے لیے جمع کرا دیے تو پہلے اگر کبھی آپ نے فنگر نہیں دیے تھے، اگر حکومت وقت نے فنگرز آپ کے لیے لازم سمجھے تو ضرور وہ آپ کو بلا لیں گے۔ ویسے نئے افراد سے فنگر کے حوالے سے لازم و ملزوم ہے، یہ پرانے حوالے سے اس میں ابھی تک تاحال تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اختر صاحب ہیں، اختر کہتے ہیں کہ میں بازو سے زخمی ہے، میرا بازو زخمی ہے اور آپریشن کا بندوبست ہو سکتا ہے کوئی ہسپتال میں یا نہیں؟ اچھا ایسا ہے کہ اختر صاحب بازو زخمی ہے تو کس طرح زخمی ہو گیا ہے، ہسپتال میں کیوں نہیں آپریشن کا بندوبست؟ گزارش آپ کو یہ ہے کہ اس کے لیے اگر تو آپ کا کسی کام کے دوران حادثہ ہوا ہے، دو چیزیں آپ نے بڑی بنیادی طور پر ذہن نشین کرنی ہے، کبھی بھی کسی دوسرے فرد کا نام اندراج نہیں کرانا، چاہے آپ کے پاس عام کا ہے، چاہے آپ کے پاس پیپر ہیں یا نہیں، کیونکہ ایک دفعہ کمپیوٹر پر آپ کا غلط نام چڑھ جائے گا تو پھر آپ دانتوں سے بھی اس گرہ کو کھولنا چاہیں گے تو وہ درست ہونے میں بڑی مشکل اور مشقت پیش آتی ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایمرجنسی حوالے سے اگر آج حادثہ پیش آ گیا ہے تو اسی وقت ایمبولینس کو بلاتے ہیں اور ایمبولینس کے ذریعے فوراً اس ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اپنا پاسپورٹ، شناختی کارڈ یا کچھ بھی جہاں کہیں آپ کا نام کا اندراج ہے وہ دیتے ہیں اور درست نام سے وہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر پرانا واقعہ ہے تو پلاتیا کومودورو میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، پلاتیا کومودورو، جہاں چور بازاری ختم ہوتی ہے، اور چور بازاری ختم ہوتے رائٹ سائڈ پہ پیریوس ہے اور لیفٹ سائڈ پہ ایک کار پارکنگ ہے، اس کار پارکنگ کے بالکل سامنے پراکسس ہے، اور یہ یاتری تو کوسمو ہے، ان کے ساتھ ٹائم اپوائنٹمنٹ بنانے کے بعد اگر پرانا معاملہ ہے تو یہ آپ کی انشاءاللہ معاونت کریں گے۔ میں آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ حالات کافی سخت ہیں، معاملات بڑے سخت ہیں، لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہونا بالکل، کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی۔ اچھا جی، حارث ہیں، حارث کہتے ہیں کہ ادھیکی ویوسی پر پاکستان جا سکتے ہیں؟ حارث صاحب بالکل جا سکتے ہیں، لیکن شہزادوں گزارش یہ ہے کہ پاکستان وطن اپنے میں جا سکتے ہیں، انشاءاللہ جانا ہے، لیکن پارا تاسی کا تھوڑا سا ویٹ کر لیں، وہ تشویش اور وسوسہ ہی نہ رہ جائے کہ یار وہ کیا مطلب ہے، بنے گا کیا ہوگا، ابھی تک نئی پارا تاسی نہیں ہوئی، چہ جائے کہ یہ ادھیکی ویوسی تمام قسم کی ویوسیوں سے بالکل علیحدہ ہے، یہ باقاعدہ عادیہ پارامونی ہے، اس کے باوجود نصیحت یہ ہے کہ تھوڑا سا رک جائیں، پارا تاسی کا قانون اسی ہفتے متوقع ہے، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آ جاتا ہے تو پھر آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ لیں جی، 1 گھنٹہ تو ایسے چٹکی میں گزر گیا، ہاں جی، آپ سے باتیں کرتے وہ کہتے ہیں پیاروں کے ساتھ محفل ہو نا تو پھر ٹائم دا نہیں پتہ لگ جا، ٹائم سیم انجے ٹوٹ جاندہ ہے۔ اچھا، اب اللہ کے حوالے کرنے سے قبل آپ کو پھر دوبارہ
گزارش کرتا ہوں کہ اسکول میں جن بچوں نے گریک زبان کو سیکھنے کے لیے اپنے نام اور فون نمبر اندراج کرائے ہیں، اس انسٹیٹیوشن کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سب کو میلز بھیجی ہیں۔ اس میل میں لوازمات کیا ہیں، کس طرح آپ داخل ہو سکتے ہیں، کس طرح آپ کلاس میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ جو 2-3 لوازمات ہیں، فار ایگزامپل 15 یورو ہیں ماہانہ، تو وہ شاید انہوں نے کہا ہے کہ 2 ماہ کے مکمل کر لیں، ایک 5 یورو ایڈمیشن فیس ہے، تو گھر بیٹھ کر انشاءاللہ آپ کلاسوں میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے، پھر تاکید کہتا ہوں کہ میل کو چیک کریں، اگر میل نہیں آئی تو آپ نے اس اسکول پر فون دوبارہ کریں کہ بھائی مجھے کوئی میل نہیں آئی، مجھے میل بھیجیں یا جو کرنا ہے وہ مجھے بتائیں تاکہ میں کلاس میں شامل ہوں۔ دوسرا جناب، اب جو مئی میں آنے والے 4 ماہ بعد 5 ماہ بعد جو امتحان ہے، سچ بات یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پرانے ہیں آپ کو اب سے تیاری کر کے اس میں پہلے A1 کریں، پھر A2 کریں، اور باقاعدہ ترتیب سے۔ وہ کہندے نے نا، وہ پوڑی تو بغیر چھاتے نہیں چڑھن ہوندا، اگر کچی نہیں پڑھیں گے پکی میں کیسے جائیں گے، پکی نہیں پڑھیں گے تو پہلی دوسری تیسری کیسے؟ یعنی کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جناب پہلی کچی پکی پڑھی نہ ہو تو میٹرک میں بندہ جا کے بیٹھ جائے؟ یہ تو ایسے ترتیب نہیں نا لگتی۔ تو اس لیے آپ سیانے ہیں، دانا ہیں، عقل مندی سے اب دنیا جو ہے 100 سال کے منصوبے بناتی ہے کہ 100 سال بعد ہم نے کیا کرنا ہے، قوموں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، کس کو نیچے کرنا ہے، کس کو اوپر کرنا ہے۔ ہم 1-2-4 ماہ کا بھی نہیں بنا سکتے، وہ بنانا پڑے گا شہزادو۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ وہ جناب آ گئی ہے ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے اور حکومت نے اعلان کر دیا 5 دن بعد امتحان ہے، ادھر سے ہلکان ہوا ہے، ادھر سے دوڑ رہا ہے، یار داخلہ نہیں ہو رہا، یار پتہ نہیں سینٹر کدھر ہے، یار پتہ نہیں وہ PCR ٹیسٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ شہزادو رکو، اس طرح کی ہڑبل میں تھوڑی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ زندگی ہے، اس کو منصوبہ بندی سے، روب سے، دبدبے سے، ایسی عزت اور آبرو کو خراب نہیں کرنا۔ اپنی عزت سے اب سے آپ کلاسوں میں شامل ہوں، اور نصیحت کرتا ہوں کہ پرانے سے پرانے یا نئے سے نئے، مرد ہیں یا عورت ہیں، برائے مہربانی گریک زبان پڑھیں، سیکھیں، اور عزت اور آبرو سے سر اٹھا کر آپ کا سر اٹھانے سے آپ کی قوم کا سر اٹھے گا۔ ٹھیک ہے جی، آفرین پر ہی ختم کرتے ہیں اللہ کے والے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد اور رشوت مردہ باد۔